बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन इकराम, आज हम ज़िक्र करेंगे बनी इसराइल के जय्यद अंबिया में शुमार होने वाली हस्ती हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में इजमालन 2 मरतबा आया है, जबकि एक पूरी सूरा यूसुफ़ आपके नाम से मंसूब है। कुरान मजीद ने आपके क़िस्से को अहसनुल क़सस करार दिया है। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कब कहाँ पैदा हुए और आप अलैहिस्सलाम का हुलिया मुबारक कैसा था, आप अलैहिस्सलाम का ख्वाब और उसकी ताबीर की क्या थी, और ख्वाबों की हकीकत के मुतालिक अहले इल्म हज़रात की आरा क्या है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में गिराने और अज़ीज़ मिस्र के घर पहुंचने तक का मुकम्मल वाक़या क्या है, और ये भी जानेंगे कि कौन कौन से बच्चे ने बिल्कुल छोटी उम्र में मोजाती तौर पर गवाही दी। नाज़रीन इकराम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते और बनी इसराइल के अंबिया में से हैं। आपकी वालिदा का नाम राहील था, जो आपके छोटे भाई बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त इंतकाल फरमा गई थी। यूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटों से नवाजा था, लेकिन राहील के बतन से 2 बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन ही हुए हैं। इमाम सावी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा लिया के इंतकाल के बाद उनकी बहन राहील से निकाह फरमाया, जिनके बतन से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन की विलादत हुई। अल्लामा इब्न असीर के मुताबिक विलादत के बाद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपनी बहन की गोद में दे दिया और उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की परवरिश की। फिर उनके इंतकाल के बाद आप हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की आगोश तरबियत में आ गए। आप अलैहिस्सलाम हसब व नसब दोनों में आला है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में बड़े शर्फ वाले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं कि ख़ुद अल्लाह के नबी और नबी अल्लाह के बेटे और वो नबी अल्लाह के बेटे और वो खलीलुल्लाह के बेटे हैं। आप अलैहिस्सलाम इंतहाई हसीन व जमील थे। इमाम मुस्लिम रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे लिए दरवाज़ा खुला गया तो मैंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा। उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुस्न का निस्फ़ हिस्सा अता फरमाया था। उन्होंने मुझे खुश आमदेद कहा और मेरे लिए दुआए खैर की। इमाम हाकिम लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने एक शख्स को देखा जिनकी सूरत 14वीं रात के चाँद की सूरत जैसी थी। मैंने कहा, ए जिब्रील, ये कौन है? अर्ज़ की, ये आपके भाई यूसुफ़ हैं। तारीख़ इब्न असाकिर में इस तरह बयान हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मैंने तीसरे आसमान में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा तो वो ऐसे शख्स थे जिनके हुस्न ने मुझे ताज्जुब में डाल दिया। वो नौजवान और अपने हुस्न के सबब लोगों पर फजीलत रखने वाले थे। आप अलैहिस्सलाम के इल्म व दानाई के मुतालिक कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है, और जब अपनी पूरी कुव्वत को पहुँचा हमने उसे हिकमत और इल्म अता फरमाया और हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकियों का। इमाम खाज़िन लिखते हैं कि बाज़ उलमा ने यह भी फरमाया है कि इस आयत में हुक्म से दुरुस्त बात और इल्म से ख्वाब की ताबीर मुराद है। बाज़ ने फरमाया है कि चीज़ों की हकीकतों को जानना इल्म और इल्म के मुताबिक अमल करना हिकमत है। बचपन में एक बार आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और अपने वालिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को उसकी यूँ ख़बर दी, ऐ मेरे बाप, मैंने 11 तारे और सूरज और चाँद देखे, उन्हें अपने लिए सजदा करते देखा। इमाम खाज़िन हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि ख्वाब में देखे गए सितारों की ताबीर आप अलैहिस्सलाम के 11 भाई हैं और सूरज आपके वालिद और चाँद आपकी वालिदा हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब ये ख्वाब देखा तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक
12 سال تھی۔ 7 سال اور 17 سال عمر ہونے کے اقوال بھی کتب میں مذکور ہیں۔ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اس سے مراد علم نبوت ہے، یعنی رویائے صالحہ علم نبوت کے اجزاء اور حصوں میں سے ایک جزو حصہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواب صرف 3 طرح کے ہوتے ہیں، رحمان کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواب کو جب تک بیان نہ کیا جائے وہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، اور جب اس کو کسی کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ سچے خواب کے اوقات کے متعلق امام ترمذی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچے خواب وہ ہیں جو سحری کے وقت آتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ خواب سچا اور صحیح ہوگا، اس میں جھوٹ یا دھوکے کا کوئی شائبہ نہیں، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھ کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ خواب کس سے بیان کیے جائیں اس کے متعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا خواب اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت رکھتا ہو۔ اگر ایسا خواب دیکھا کہ جو اسے پسند نہ ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اسے پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے تو وہ کوئی نقصان نہیں دے گا۔ ناظرین کرام، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب سنایا تو وہ بیان کردہ خواب سے ظاہر ہونے والی آپ کی عظمت و فضیلت سمجھ گئے، اس لیے خواب سن کر فرمایا، اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا، اور یعقوب کے گھر والوں پر جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی، بے شک تیرا رب علم و حکمت والا ہے۔ تفسیر نمونہ کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کہ جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند کا ان کو سجدہ کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کے ثروت اور حکومت تک پہنچنے کے علاوہ مستقبل میں نبوت پر فائز ہونے کی طرف بھی اشارہ تھا۔ علامہ طباطبائی کا بھی کہنا ہے کہ سورہ یوسف کی 6 آیت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام پر نعمت کے کامل ہونے سے مراد آپ کا نبوت پر فائز ہونا ہے۔ علامہ طباطبائی کے مطابق توریت میں یوں آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے چاند، سورج اور ستاروں کا سجدہ کرنے کے خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان کر دیا، اور انہوں نے یہ سوچ کر کہ کہیں بعد میں یہ ہم پر حاکم نہ بنے حسد کرنے لگے۔ توریت کے مطابق جب خواب کو اپنے باپ سے نقل کیا تو جناب یعقوب علیہ السلام غصہ ہوئے اور فرمایا، کیا میں تمہاری ماں اور 11 بھائی تمہیں سجدہ کریں گے؟ بعض مفسرین نے لکھا کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو خواب سنا رہے تھے، ستیلی ماں دروازے کی آڑ سے باتیں سن رہی تھی۔ جب ستیلے بیٹے گھر آئے تو اس نے یہ بات ان کے گوش گزار کر دی۔ وہ ویسے بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، تو اس واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ انہیں یہ کسی طرح گوارا نہیں تھا کہ ان کا ستیلا چھوٹا بھائی شان و رتبے میں ان سے آگے بڑھ جائے، تو ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور ایک دن آپس میں کہنے لگے، ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے باپ واضح طور پر ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ انہوں نے والد کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے آپس میں یہ مشورہ کیا، یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ،
کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا۔ ان میں ایک کہنے والا بولا یوسف کو مارو نہیں اور اسے اندھے گہرے تاریک کنویں میں ڈال دو کہ کوئی چلتا اسے آ کر لے جائے اگر تمہیں کرنا ہے۔ مشورے میں اتفاق کی رائے کے بعد موقع پا کر بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا کچھ دیر کے لیے بھی اپنے سے جدا ہونا گوارا نہیں تھا۔ اس سرزمین میں بھیڑیے اور درندے بہت تھے، اس لیے بیٹوں کی بات سن کر آپ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ نہ بھیجنے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے فرمایا، بے شک مجھے رنج دے گا کہ تم اسے لے جاؤ اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ انہوں نے حفاظت کی یقین دہانی کرواتے ہوئے عرض کی، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں جب تو ہم کسی مصرف کسی کام کے نہیں۔ صاحب تفسیر روح البیان لکھتے ہیں کہ تقدیر الہی کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور روانگی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض کا تعویذ بنا کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ یہ قمیض جنتی ریشم کی تھی اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ قمیض آپ کو پہنائی تھی۔ پھر وہ قمیض مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق کو اور ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک اور تذکرہ ہو رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور جس قصے کو اللہ رب العزت نے احسن القصص فرمایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ پھر جب تک یعقوب علیہ السلام انہیں دیکھتے رہے تب تک وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیے ہوئے عزت و احترام کے ساتھ لے گئے، اور جب دور نکل گئے اور یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو زمین پر دے پٹخا، جس سے ان کی قلبی کیفیت و عداوت ظاہر ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس بھائی کی طرف جاتے وہ مارتا اور تانے دیتا تھا اور خواب پر برا بھلا کہہ کر بولتے تھے، اپنے خواب کو بلا، وہ اب تجھے ہمارے ہاتھوں سے چھڑائے۔ جب سختیاں حد کو پہنچی تو یوسف علیہ السلام نے یہودا سے کہا، خدا سے ڈر اور ان لوگوں کو ان زیادتیوں سے روک۔ یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا، تم نے مجھ سے کیا عہد کیا تھا کہ انہیں قتل نہیں کیا جائے گا؟ یہ سن کر وہ اپنی حرکتوں سے باز آئے اور سب نے یوسف علیہ السلام کو تاریک کنویں میں ڈالنے پر اتفاق کر لیا۔ قریب ہی ایک کنواں تھا جو کنعان سے 3 فرسنگ یعنی 9 میل کے فاصلے پر اردن کی سرزمین کے اطراف میں واقع تھا۔ اوپر سے اس کا منہ تنگ، اندر سے کشادہ تھا۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے اور قمیض اتار کر کنویں میں اتار دیا، اور جب وہ اس کی نصف گہرائی تک پہنچے تو رسی چھوڑ دی۔ اللہ رب العزت کے حکم سے جبریل امین پہنچے اور انہوں نے آپ کو کنویں میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دیا اور ہاتھ کھول دیے۔ تفسیر ابو سعود میں ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے یا الہام کے ذریعے یوسف علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ آپ غمگین نہ ہوں، ہم آپ کو گہرے کنویں سے نکال کر بلند مقام پر پہنچائیں گے اور ان بھائیوں کو حاجت مند بنا کر تمہارے پاس لائیں گے اور انہیں تمہارے زیر فرمان کریں گے، اور اے پیارے یوسف، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ضرور انہیں ان کا یہ ظالمانہ کام یاد دلاؤ گے جو انہوں نے اس وقت تمہارے ساتھ کیا، اور وہ اس وقت تمہیں پہچانتے نہ ہوں گے کہ تم یوسف ہو، کیونکہ اس وقت آپ کی شان بلند ہوگی اور آپ سلطنت و حکومت کی مسند پر فائز ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کو پہچان نہ سکیں گے۔ امام قرطبی اور دیگر مفسرین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ جب وہ انہیں ڈالنے لگے تو وہ کنویں کی منڈیر سے چمٹ گئے،
بھائیوں نے ان کے ہاتھ باندھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے رحم کی درخواست کی، مگر جواب ملا جو 11 ستارے تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا، وہ تیری مدد کریں گے۔ پھر انہیں ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکا دیا۔ جب نصف تک پہنچے تو ڈول کی رسی کاٹ دی۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ پانی میں گرنے کی وجہ سے انہیں کوئی چوٹ نہیں لگی۔ انہیں قریب ہی ایک پتھر کی چٹان نظر آئی اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس چٹان پر بٹھا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد انہیں فکر ہوئی کہ اب والد کو کیا جواب دیں گے، تو انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لگایا۔ امام ساوی کے مطابق وہ اس خون آلودہ کرتے کو پھاڑنا بھول گئے۔ رات کے وقت یہ اپنے والد کی طرف لوٹے تاکہ اندھیرے کی وجہ سے انہیں جھوٹا عذر پیش کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ چنانچہ جب مکان کے قریب پہنچے تو رونے اور چیخنے چلانے لگ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے چیخنے کی آواز سنی تو گھبرا کر باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے بیٹو، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں بکریوں میں کوئی نقصان ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ارشاد فرمایا، پھر تمہیں کیا مصیبت پہنچی اور یوسف کہاں ہے؟ جواب دیا، اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کرتے نکل گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ تفسیر ابو سعود میں ہے کہ اس کے بعد بھائیوں نے اپنی سچائی کے ثبوت پر خون سے رنگی ہوئی یوسف علیہ السلام کی قمیض پیش کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ قمیض اپنے چہرہ مبارک پر رکھ کر بہت روئے اور فرمایا، عجیب قسم کا ہوشیار بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا مگر قمیض کو پھاڑا تک نہیں۔ پھر فرمایا، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی ہے تو صبر اچھا، اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو۔ دوسری جانب اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے کا سبب پیدا فرمایا۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ ایک تجارتی قافلہ جو ملک شام سے مصر جا رہا تھا راستہ بھول کر اس غیر آباد جنگل میں پہنچ گیا۔ قافلے کے لوگ پانی کی تلاش میں سرگرداں تھے کہ ایک شخص مالک بن دبھر اس کنویں تک پہنچ گیا۔ اس نے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول کی رسی پکڑ لی۔ مالک بن دبھر نے ڈول کو بھاری دیکھ کر اوپر کھینچا، لیکن جب اس نے ڈول کے ساتھ ایک نوعمر بچے کو دیکھا تو خوشی سے پکار اٹھا، ارے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ تفسیر خازن میں ہے کہ مالک بن دغر اور اس کے ساتھیوں نے انہیں سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا تاکہ کوئی اس میں شرکت کا دعویٰ نہ کر دے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سوتیلا بھائی روزانہ کھانا لایا کرتا تھا۔ اس روز جب وہ کنویں پر آیا اور یوسف علیہ السلام کو نہ پایا تو بھائیوں کو بلا لایا۔ سب یوسف علیہ السلام کو تلاش کرتے قافلے والوں کے پاس جا پہنچے اور ان سے کہا، تمہارے پاس جو لڑکا ہے وہ ہمارا غلام ہے، ہم سے بھاگ آیا ہے، اب یہ ہمارے لیے بیکار ہے، تم چاہو تو اسے خرید لو۔ قافلے والے ایک اجنبی جگہ پر تھے، سو ان 10 بھائیوں کے خوف سے انہیں خریدنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں فروخت کر کے آپس میں 2 درہم تقسیم کر لیے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق بھائی قافلہ روانہ ہونے تک وہاں رہے، کچھ دور ان کے ساتھ بھی چلے اور ان لوگوں سے کہا کہ اسے باندھ کر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ پھر بھاگ جائے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ بھاگ کر والد کے پاس نہ پہنچ جائے۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ پھر مالک بن زور اور اس کے ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے آئے۔ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید بن نزدان املیقی تھا اور اس نے اپنی عنان سلطنت قطفیر مصری کے ہاتھ میں دے رکھی تھی۔ تمام خزائن اسی کے تحت تصرف تھے، اسی کو عزیز مصر کہتے تھے اور یہ بادشاہ کا وزیر اعظم تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لائے گئے تو ہر شخص کے دل میں آپ کی طلب پیدا ہوئی اور خریداروں نے
قیمت بڑھانا شروع کی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، اتنا ہی مشک اور اتنا ہی ریشم قیمت مقرر ہوئی۔ عزیز مصر نے اس قیمت پر آپ علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا، دوسرے خریدار اس کے مقابلے میں خاموش ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں۔ خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور بات ہو رہی تھی کہ عزیز مصر آپ کو خرید کر مصر تک بہرحال آپ پہنچ گئے۔ عزیز مصر کے آپ علیہ السلام کے متعلق گمان کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا وہ اپنی بیوی سے بولا انہیں عزت سے رکھ، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم بیٹا بنا لیں۔ ناظرین اکرام، حضرت یوسف علیہ السلام محل میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ عزیز مصر آپ کی دیانت، شرافت، پاکیزگی، سچائی اور بردباری سے بے حد متاثر تھا، لیکن ابھی اللہ رب العزت کو حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ سن شباب پر پہنچ گئے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کے حسن سے بہت متاثر تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بدلنے لگی اور اس نے آپ پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ تفسیر کبیر میں مرقوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل نوجوان تھے۔ جب زلیخا نے آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو اس نے آپ علیہ السلام کے بارے میں لالچ کیا اور موقع پا کر یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کی ناجائز خواہش پوری کرے۔ زلیخا نے مکان کے تمام دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ زلیخا کے گھر میں ہی رہائش پذیر اور اسی کی پناہ میں رہتے تھے، اس لیے اس کی بات نظر انداز کرنا انتہائی مشکل تھا۔ لیکن جب آپ علیہ السلام نے خود کو ہر طرف سے گھرا ہوا پایا تو اپنے عزم و ارادے پر بھروسہ کرنے کی بجائے پہلے اللہ رب العزت کی پناہ مانگی، پھر زلیخا کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بے شک عزیز مصر نے میری پرورش کی ہے، مجھے رہنے کے لیے اچھی جگہ دی، تو کیا اس کا یہ بدلہ ہے کہ میں اس کے اہل خانہ میں خیانت کروں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور جو ایسا کرے وہ ظالم ہے، اور ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی پاک دامن تھے، اور آپ کی پاک دامنی رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمائی، اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا، ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ تفسیر ابو سعود میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے درپے ہوئی، اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ انگشت مبارک دندان اقدس کے نیچے دبا کر اجتناب کا اشارہ فرماتے ہیں۔ تفسیر خازن میں ہے کہ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے ہی پڑ گئی اور آپ علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کی برہان دیکھی تو وہ دروازے کی طرف بھاگے اور زلیخا ان کے پیچھے انہیں پکڑنے کے لیے بھاگی۔ آخر کار زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچی اور اس نے آپ علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا تاکہ آپ نکل نہ پائیں، لیکن آپ غالب آئے اور دروازے سے باہر نکل گئے۔ زلیخا کے کھینچنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی تھی۔ صاحب تفسیر مدارک لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی باہر نکلے اور آپ علیہ السلام کے پیچھے زلیخا بھی نکلی تو دونوں نے عزیز مصر کو دروازے کے پاس پایا۔ یہ دیکھ کر فوراً ہی زلیخا نے اپنی برات ظاہر کرنے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے مکر سے خوف زدہ کرنے کے لیے ہیلا تراشا اور شوہر سے کہنے لگی، اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟
اتنا کہہ کر زلیخا کو اندیشہ ہوا کہ کہیں عزیز طیش میں آ کر یوسف علیہ السلام کو قتل ہی نہ کر ڈالے، اور یہ بات زلیخا کی شدت محبت کب گوارا کر سکتی تھی، اس لیے اس نے یہ بھی کہہ دیا اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے، یعنی اسے کوڑے لگائے جائیں۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا الٹا آپ پر الزام لگاتی اور آپ کے لیے قید و سزا کی صورت پیدا کرتی ہے، تو آپ علیہ السلام نے اپنی برات کا اظہار اور حقیقت حال کا بیان ضروری سمجھا اور فرمایا یہ مجھ سے برے فعل کی طلبگار ہوئی تو میں نے اس سے انکار کیا اور میں بھاگا۔ عزیز نے کہا اس بات پر کس طرح یقین کیا جائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس گھر میں ایک 4 مہینے کا بچہ جھولے میں ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے پوچھ لو۔ عزیز نے کہا 4 مہینے کا بچہ کیا جانے اور کیسے بولے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت اسے بولنے کی طاقت دینے اور اس سے میری بے گناہی کی گواہی دلوا دینے پر قادر ہے۔ عزیز نے اس بچے سے پوچھا تو اللہ رب العزت کی قدرت سے وہ بچہ بولنے لگا اور کہا اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو پھر تو عورت سچی ہے اور یہ سچے نہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے چرا دیکھا بولا بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بڑا ہے۔ زلیخا کی خیانت اور یوسف علیہ السلام کی برات ثابت ہونے پر عزیز مصر نے آپ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہا اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطا واروں میں ہے۔ امام خازن کے مطابق اس کلام سے عزیز کا یہ مقصد بھی تھا کہ اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا تاکہ عوام میں یہ مشہور نہ ہو جائے۔ پھر عزیز مصر زلیخا کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اے عورت تو اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ جو تو نے یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی، حالانکہ وہ اس سے بری ہیں، بے شک تو ہی خطا کار ہے کیونکہ تو نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کا ارادہ کیا۔ عزیز مصر نے اگرچہ اس واقعے کو بہت دبایا لیکن یہ خبر چھپ نہیں سکی اور اس کا چرچا بالآخر ہو گیا۔ شہر میں شرفائے مصر کی عورتیں زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے کہنے لگیں عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے، ہم تو اسے صریح خود رفتہ پاتے ہیں۔ تفسیر کبیر اور تفسیر خازن میں ہے کہ جب زلیخا نے سنا کہ مصر کے اعلیٰ طبقے کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پر اسے ملامت کر رہی ہیں تو اس نے چاہا کہ وہ اپنی محبت سے مجبور ہونے کا سبب ان کو اچھی طرح عملاً سمجھا دے، چنانچہ اس کے لیے اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت میں اعلیٰ طبقے کی 40 عورتوں کو مدعو کر لیا۔ ان میں وہ سب عورتیں بھی تھیں جنہوں نے زلیخا پر ملامت کی تھی۔ زلیخا نے ان عورتوں کو بہت عزت و احترام کے ساتھ مہمان بنایا اور ان کے لیے انتہائی پرتکلف نشستیں تیار کر دیں جن پر وہ بہت عزت و آرام سے تکیے لگا کر بیٹھ گئیں۔ دسترخوان بچھائے گئے اور طرح طرح کے کھانے اور میوے ان پر چن دیے گئے۔ پھر زلیخا نے ان میں سے سب کو ایک ایک چھری دی تاکہ وہ اس سے کھانے کے لیے گوشت کاٹیں اور میوے تراش لیں۔ اس کے بعد زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عمدہ لباس پہننے کے لیے دیا اور کہا ان عورتوں کے سامنے نکل آئیں۔ پہلے تو آپ نے اس سے انکار کیا لیکن جب اصرار و تاکید زیادہ ہوئی تو زلیخا کی مخالفت کے اندیشے سے آپ کو آنا ہی پڑا۔ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی تعریف و توصیف کرنے لگ گئیں کیونکہ انہوں نے اس عالم افروز جمال کے ساتھ خاندان نبوت کے انوار، عاجزی و انکساری کے آثار، شاہانہ ہیبت و اقتدار، لذائذ دنیا سے بے رغبتی اور حسین و جمیل عورتوں سے بے نیازی کی شان دیکھی تو تعجب میں ڈوب گئیں اور آپ کی عظمت و ہیبت دلوں میں بھر گئی اور حسن و جمال نے ایسا وارفتہ کیا کہ وہ عورتیں خود کو بھلا بیٹھیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال میں محو ہو کر پھل کاٹتے ہوئے بے خودی میں اپنے ہاتھوں پر چھری چلا دی اور بے ساختہ پکار اٹھی سبحان اللہ،
یہ کوئی انسان نہیں بلکہ عزت والا فرشتہ ہے کہ ایسا حسن و جمال انسانوں میں دیکھا ہی نہیں گیا۔ اور اس کے ساتھ نفس کی یہ طہارت کہ مصر کے اعلیٰ خاندانوں کی حسین و جمیل عورتیں طرح طرح کے نفیس لباسوں اور زیوروں سے آراستہ و پیراستہ سامنے موجود ہیں، اور آپ کی شان بے نیازی ایسی کہ کسی کی طرف نظر تک نہیں فرماتے اور قطعاً التفات نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ابتدائی حالات، ان کے خواب اور بھائیوں کے حقارت آمیز رویوں کا ذکر کیا اور جانا کہ آپ علیہ السلام کو اپنی ابتدائی زندگی میں کیسی کیسی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ بھی جانا کہ یہ ہر آزمائش میں حضرت یوسف علیہ السلام نہ صرف کامیاب رہے بلکہ رب العزت کے شکر میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ آپ علیہ السلام کا ذکر پاک جاری ہے۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے قائم مقام حکمران قرار پائے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کے ساتھ رویہ کیسا رہا۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔